वेलकम बैक। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा था और पिछले 4 महीनों में अगर बात की जाए तो इस हुकूमत के आलमी रिकॉर्ड्स के हवाले से हम आपको आगाह करते रहे और हमारी निशानदेही के बाद काफ़ी जो है एक्शन भी लिया गया। मुख्तलिफ चैनल्स पे भी ये मामला डिस्कस होते रहे, चाहे वो मेट्रो बस प्रोजेक्ट हो, LNG दरामद के हवाले से मामला हो, दीगर पावर प्रोजेक्ट्स हों। डॉक्टर साहब, काफी आलमी रिकॉर्ड्स के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम कौन सा आलमी रिकॉर्ड जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहिबा, एक नया आलमी रिकॉर्ड और वो इस दफा कराची की बंदरगाह में कायम किया गया है और इस आलमी रिकॉर्ड का ताल्लुक है LNG टर्मिनल के। ठीक। अब दुनिया भर में 100 से ज्यादा टर्मिनल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत का महंगा तरीन टर्मिनल होगा दुनिया में। ये हमें एजाज मिल चुका है। ये हमें डॉक्टर साहब, वैसे तो कितनी दफा जो है ये हम डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन मुझे पता है आपको होता भी है। एक दफा फिर मैं सिर्फ ये नाजरीन के लिए जो नहीं समझते कि टर्मिनल क्या है, वो थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि लिक्विड, जब गैस जो आती है वो माया की शक्ल में आती है और उस माया गैस को दोबारा गैस बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट लगाया जाता है उसको टर्मिनल कहते हैं। और ये हम उस टर्मिनल की बात कर रहे हैं जो कराची में जो माया गैस आएगी उसको दोबारा गैस बना के डालने का मामला है, उसको कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी चौधरी साहब, हुकूमत की बेशुमार डील्स जो हुई हैं उनमें कीचड़ तो बहुत सारा नजर आता है, लेकिन जितना कीचड़ इस डील में नजर आता है उतना शायद किसी और डील में मैंने नहीं देखा। शुरू कहानी करते हैं जुलाई 2013 से, और उस वक्त हमारे जो वजीर पेट्रोलियम थे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे और आबिद सईद साहब जो हैं वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे। चौधरी साहब, उस वक्त सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जुलाई की 16 तारीख को सन 2013 एक ECC को एक समरी मूव की थी। ECC जैसे आप जानते हैं कि वो फैसला साजी का आला तरीन जो है वो हमारा एक महकमा है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कहलाती है। और ये ECC की समरी आपके सामने है। इस समरी में आबिद सईद साहब जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि एंग्रो वोपैक का ये टर्मिनल है और इसकी लागत आएगी 30 से 40 मिलियन डॉलर। 30 से 40 मिलियन डॉलर उनके अपनी समरी में यह लिखा गया था और कहा गया था कि 6 से 8 महीने में यह टर्मिनल जो है यह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें नोट करने वाली चीज यह है कि यह एंग्रो वोपैक का टर्मिनल है और 30 से 40 मिलियन डॉलर की लागत आबिद सईद साहब ने ECC को लिख के दी थी। इसके बाद एक कहानी शुरू होती है, कोशिश ये हो रही थी, यानी सबसे पहले जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको ये प्रपोजल दी गई कि एक हम टर्मिनल लगाते हैं जो 30 से 40 मिलियन डॉलर में मुकम्मल हो जाएगा और 6 से 8 महीने में मुकम्मल हो जाएगा, जो ECC के पास चला गया। जी, ये आबिद सईद साहब ने ECC को दे दिया और इसके बाद फिर एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, आबिद सईद साहब की तरफ से एक कोशिश शुरू हो जाती है कि पेपरा रूल से किसी तरह एग्जेम्पशन हासिल कर ली जाए। अगर आप पेपरा रूल्स हमें ब्रीफली बता दें कि वो क्या होते हैं चौधरी साहब। ये पेपरा रूल्स डॉक्टर साहब, ये 2002 में हमने जो है वो जो पब्लिक परचेजेस करनी थी, यानी जो हुकूमती सतह के ऊपर जो खरीदारियां करनी होती हैं, वो पहले ही होता था कि हर महकमा अपनी अपनी लोकल खरीदारी करता था। तो 2002 में ये परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में एक कानून आया जिसमें कहा गया कि इसको सेंट्रलाइज किया जाए और जो हुकूमत की वफाकी हुकूमत की खरीदारियां हैं उसको इस कानून के ताबे कर दिया गया। और 2004 में इस कानून के तहत रूल्स बने जो तमाम ही वफाकी महकमों के ऊपर एप्लीकेबल थे कि आपने जब भी कोई चीज खरीदनी है तो आप इस ये अथॉरिटी आपके लिए खरीदेगी और इसके ये कवानीन है। बाद में 2010 में सिंध ने और 2014 में पंजाब ने भी अपने रूल्स जो हैं वो बना दिए और तमाम खरीदारी जो होती है वो इन रूल्स के तहत होती है। अब यहां पे ये कोशिश की जा रही थी कि इन कायदों कवानीन की एग्जेम्पशन हमें मिल जाए ताकि सिर्फ एक कंपनी को ये ठेका दे दिया जाए। तो इसी काम के लिए तो ये कानून लाया गया था कि इस तरह के मामला से बचा जा सके। अच्छा, वो पेपरा ने रिफ्यूज कर दिया, पेपरा ने इनकार कर दिया कि हम ये एग्जेम्पशन आपको नहीं देंगे। इसके बाद ये सारा का सारा मामला जो है ये स्क्रैप कर दिया गया चौधरी साहब। और फिर अगस्त 2013 में एक नया हुकूमती इदारा जो कि इंटरस्टेट गैस कहलाता है उससे एक टेंडर दिलवाया गया कि दोबारा से हम ये टर्मिनल बनाना चाहते हैं। और इस टेंडर के फ्लोट होने के बाद जो पोर्ट कासिम अथॉरिटी है उन्होंने इनकार कर दिया कि वो LNG का टर्मिनल इस इलाके में नहीं बनने दिया जाएगा। ये पोर्ट कासिम ने इनकार कर दिया कि टर्मिनल हम इस जगह पे नहीं बनने देंगे। क्यों इनकार कर दिया डॉक्टर साहब इन्होंने? इस वक्त अब नवंबर पहुंच गए हैं। डॉक्टर साहब इन्होंने इनकार क्यों कर दिया? ये पोर्ट बंदर वालों ने इनकार क्यों कर दिया कि यहाँ पे क्यों नहीं बनना चाहिए?
انہوں نے یہ کہا کہ جو لوکیشن آپ نے بتائی ہے جہاں پہ آپ یہ ٹرمینل بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اور بے تحاشا فیسلٹیز ہیں, وہاں آبادیاں ہیں, اور یہ خطرناک قسم کا ٹرمینل ہے. اگر گیس لیک ہو جائے کسی حادثے کی نتیجے میں تو جانیں ضائع ہو سکتی ہیں اور باقی فیسلٹیز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ لوکیشن جو ہے اس میں ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہ پورٹ قاسم کے بورڈ نے ریجیکٹ کر دیا تھا اکتوبر 2013 میں. نومبر 2013 میں نیب کو کچھ شک و شبہات کھڑے ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے ایک لیٹر لکھا, اس لیٹر کا نمبر بھی آپ کے پاس لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شفافیت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے اس لیٹر میں. اس کے بعد ایک ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اب ای سی سی کی میٹنگ چیئر کر رہے ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب. فروری 2014. آپ یاد کیجئے کہ عابد سعید صاحب کی جو ای سی سی کو سمری گئی تھی وہ 30 سے 40 ملین ڈالر کا یہ ٹرمینل بننا تھا, لیکن اس ای سی سی کی میٹنگ کے اندر یہی ٹرمینل 135 ملین ڈالر میں ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے. 30 ملین ڈالر سے بڑھ کر 135 ملین ڈالر. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی تھوڑا اس کو روپوں میں بھی اگر ہم کنورٹ کر سکیں تو یہ کتنا بن گیا؟ 30 ملین ڈالر سے 135 ملین ڈالر. میرا اور فرا کا تو کیلکولیٹر ہی جواب دے دے گا. حساب ہی ختم ہو جاتا ہے ہمارا. تو یہ 135 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 13 ارب روپیہ بن گیا. ٹھیک. اور یہ شروع ہوا تھا 3 ارب روپے سے. 3 ارب کا 13 ارب بن گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا, اب انٹرسٹنگلی چودھری صاحب جو پورٹ قاسم کا بورڈ ہے جس نے یہ ریجیکٹ کر دیا تھا وہ پورے کے پورے بورڈ کو برطرف کر دیا جاتا ہے. ایک نیا بورڈ آتا ہے اور پھر وہ نیا بورڈ اسی ٹرمینل کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ ہم یہاں ٹرمینل بننے کی اجازت دے دیتے ہیں. اچھا, اب مارچ 2014 میں پہنچ جاتے ہیں. مارچ 2014 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو پاکستان میں ہے اس کو ہوا لگ جاتی ہے کہ شاید کچھ معاملہ غلط ہو رہا ہے یا کیچڑ اس کو بھی نظر آنے لگتا ہے. تو وہ ایک خط لکھتا ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط لکھا مارچ 2014 میں وزیر اعظم صاحب کو, اور دوبارہ سے انہوں نے یہی کہا کہ اس میں شفافیت جو ہے وہ مکمل طور پہ واضح نہیں ہے, صاف نہیں ہے. اپریل کی 3 تاریخ سن 2014 جو ہیڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل محمد مصطفیٰ خان, وہ فوجی فاؤنڈیشن کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ ڈائریکٹلی ایک خط لکھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ جس جگہ پہ آپ ٹرمینل بنا رہے ہیں وہ مناسب جگہ نہیں ہے ایسے خطرناک ٹرمینل. فوجی فرٹیلائزر نے بھی اپنا آبجیکشن جو ہے وہ ریز کر دیا اور کہا کہ یہ جو ان کا پورٹ بندر کا جو پہلا آبجیکشن تھا وہ صحیح تھا. یہاں پر ایل این جی ٹرمینل آپ لگائیں گے خطرناک ہے, نہ لگائیں. یہ فوجی فرٹیلائزر جو بہت ہی پروفیشنل کمپنی ہے انہوں نے بھی یہ آبجیکشن ریز کیا. جی, یہ لیٹر ان کے ہیڈ کا ہے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جو تھے محمد مصطفیٰ خان صاحب, انہوں نے وزیر اعظم کو ڈائریکٹ یہ خط لکھا. ان ساری چیزوں کے باوجود اپریل کی 30 تاریخ سن 2014 کو, یہ تصویر آپ پہلے بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں, سوئی سدنن کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور اینگرو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مل بیٹھ کے اسی اگریمنٹ پہ سائن کر دیتے ہیں جس کی مالیت 135 ملین ڈالر تھی. اور اس کے ساتھ ان کے پیچھے آپ کو عابد سعید صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کھڑے ہیں اور وزیر مملکت بھی کھڑے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عابد سعید صاحب نے ہی پہلے سمری موو کی کہ یہ سارا کام 30 ملین ڈالر میں ہو سکتا ہے, یعنی 3 ارب روپے میں ہو سکتا ہے, اور انہوں نے ہی پھر خود کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں کہ 13 ارب روپے میں یہ کام مکمل کر دیں. تو کیا انہوں نے کوئی لاجک دیا اپنے سمری میں؟ کانٹریکٹ سائننگ سیریمنی کے پیچھے کھڑے ہیں, سائن جو کر رہے ہیں وہ اینگرو والے کر رہے ہیں اور سوئی سدن کے ایم ڈی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی ریسنٹلی جو سوئی سدن کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے انہوں نے اس سائن کیا, یہ بورڈ کی اپروول کے بغیر کیا تھا, اس لیے نیب ان کو حراست میں لے لیتا ہے. اس وقت زہیر صدیقی صاحب جو ہیں وہ نیب کی انویسٹیگیشن میں مطلوب ہیں. صحیح. اچھا, ایک مزے کی بات یہ سوچئے کہ جب یہ کانٹریکٹ اینگرو کو مل جاتا ہے تو اینگرو آگے یہ کانٹریکٹ, ایک کمپنی ہے چائنا کمیونیکیشنز کنسٹرکشن, یہ کانٹریکٹ ان کو دے دیتی ہے جو کہ اس وقت بلیک لسٹڈ تھے. ورلڈ بینک نے اس کمپنی کو سن 2017 تک بلیک لسٹ کیا ہوا تھا. انٹرسٹنگ. تو آپ کیچڑ کی مقدار دیکھیں کہ ہر سٹیپ پہ کیچڑ نظر آ رہا ہے.
اچھا اینگرو یعنی والے ہیں انہوں نے وہ یہ کانٹریکٹ حکومت پاکستان نے جس کانٹریکٹ کی سمری بنائی تھی کہ اوریجنلی 3 ارب میں ہوگا وہ 13 ارب میں گیا اور انہوں نے لے کے دوبارہ سبلیٹ کر لیا ایک چائنیز کمپنی کو جو ظاہر ہے کہ 13 ارب سے کافی کم پیسوں پہ کیا ہوگا, اور وہ کمپنی بھی بلیک لسٹڈ ہے ورلڈ بینک کے تھرو. ٹھیک ہے آگے چلیں. اچھا اب جو آپ نے ہمارے سامنے وضاحت دی تھی پیپرا رولز کی, یعنی کہ پبلک پرچیزنگ ریگولیٹری وہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ورلڈ بینک کے ساتھ ملا کے انہوں نے یہ قائد و قوانین بنائے تھے, اس کی بے تحاشا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. ایک تو دوسری کمپنی تھی جس نے بڈ ڈالی تھی ٹرمینل بنانے کی, وہ پاک گیس پورٹ تھی, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. ان کو ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, کوئی وجہ نہیں بتائی گئی, اور سارے بیڈنگ پروسیس کے دوران اینگرو والوں کو بہت فیور کیا گیا. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بہت سارا بیڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ اینگرو کی ٹیم خود ڈائریکٹ کر رہی تھی. اور چوتھی سب سے بڑی بے ضابطگی یہ تھی کہ یہ پروجیکٹ یہ ٹرمینل جو ہے یہ براؤن فیلڈ میں لگایا گیا, گرین فیلڈ میں نہیں لگایا گیا. اب براؤن فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ براؤن فیلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا علاقہ جہاں آلریڈی فیسلٹیز ایگزسٹ کرتی ہوں, جہاں انسانی آبادیاں ایگزسٹ کرتی ہوں. گرین فیلڈ ایسا علاقہ کہلاتا ہے جو ویران ہو, جہاں پہ فیسلٹی میرا خیال الٹا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب الٹا ہوگا میرے خیال میں. گرین فیلڈ ہوگا جہاں پہ لوگ ہوں اور براؤن فیلڈ ہوگا جہاں پہ نہیں, گرین فیلڈ ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ جو خطرے سے پاک ہوتا ہے. خطرے سے پاک ہوتا ہے. گرین فیلڈ علاقے میں خطرہ نہیں ہوتا, وہاں فیسلٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی, وہاں ایسا خطرناک ٹرمینل لگایا جا سکتا ہے. براؤن فیلڈ ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ فیسلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, جہاں پہ انسانی آبادیاں ہوتی ہیں, جہاں پہ ایسا ٹرمینل یوزلی نہیں لگایا جاتا. ہر طرف ہی بے ضابطگی نظر آ رہی ہے ہمیں. اچھا اب مارچ 26 کو جب یہ ٹرمینل کمپلیٹ ہو گیا تھا تو آج سپتمبر کی 28 تاریخ ہو گئی, اس میں لگ بھگ 2 ارب روپے کا پاکستانی خزانے کو نقصان ہوا ہے, اور یہ 15 سال کا کانٹریکٹ ہے, یہ صرف 6 مہینے کا نقصان آپ کے سامنے رکھا گیا. اچھا ایک اور عالمی ریکارڈ جو اسی دوران قائم ہوا تھا وہ تھا جو ریٹ ہم اینگرو ٹرمینل کو دے رہے تھے. آپ کے سامنے ایک لسٹ ہے جس میں ایجپٹ نے 23 سینٹ دیا ہے, جارڈن نے 24 سینٹ, دبئی نے 27 سینٹ, ویسٹ جاوا نے 25 سینٹ, برمیوڈا نے 25 سینٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب منسٹر صاحب جو ہمارے ساتھ جب شاہد کا خان عباسی صاحب آئے تھے تو انہوں نے 2 باتیں کی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی فاسٹسٹ طریقے سے یہ بنا ہے 1, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ لانگ ٹرم میں جو 15 سال کا جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ جب یہ کانٹریکٹ مکمل ہوگا تو یہ ایشیا کی سب سے سستی ہمیں LNG ملے گی. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی پہلی بات یہ کہنا کہ بہت جلدی سے یہ ٹرمینل بنایا گیا, یہ درست ہے. اوریجنل ECC سمری میں آپ نے دیکھا تھا کہ 6 سے 8 مہینے کا تخمینہ لگایا گیا تھا, لیکن یہ 11 مہینے میں بن گیا, جو بہت تیزی سے بنایا گیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاں تک اس کی قیمت کا تعلق آتا ہے, جہاں تک جو ہم ریٹ ان کو ریگیسیفیکیشن کا دے رہے ہیں, یہ دنیا میں اور کہیں پہلے نہیں دیکھا گیا. یہ سب سے زیادہ ہے آپ کے اس وقت یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. دنیا میں 24 ممالک ایسے ہیں اس وقت جو LNG امپورٹ کر رہے ہیں, اور ان 24 ممالک نے مل کے کوئی 100 ٹرمینل ایسے بن چکے ہیں. یہ کوئی انوکھا ٹرمینل نہیں ہے جو پاکستان نے بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا جو کہتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت 2 سال 3 سال کوشش کرتی رہی ٹرمینل بنانے کی, وہ نہیں بنا سکی اور ہم نے بنا دیا. یہ بھی تو وہ کہہ رہے تھے. یہ بات ان کی درست ہے. یہ معاملہ شروع 2006 میں ہوا تھا, مشرف صاحب کے زمانے میں, جب یہ سوچا جانے لگا تھا کہ پاکستان کو LNG درکار ہوگی. اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو 2006 اور 2014 کے درمیان جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ ٹرمینل نہیں بنا سکیں. یہ PMLN نے یہ ٹرمینل بنا ڈالا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس عرصے سے لے کر اب تک آتے آتے ترجیحات بھی تو مختلف ہو چکی ہیں. اب اتنی ضرورت شاید نہیں بھی رہی, اور اتنی مہنگی تو قطعاً نہیں. دیکھیے فرا نے بہت زبردست بات اٹھائی کہ جب ہم مشرف کی بات کر رہے تھے تو اس وقت تیل جو تھا وہ $110 کے قریب جا رہا تھا. اب تیل گرتے گرتے $40-45 پہ پہنچ گیا ہے, تو شاید اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی پہلے ہوتی ہے. لیکن تو یہ دو چیزیں سامنے رکھنے والی ہیں کہ چلیں آپ بات مکمل کر لیں.
کہ $30 ملین کا تخمینہ لگایا گیا تھا، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کو خود سے تخمینہ دیا گیا تھا، اور جب فائنلی ای سی سی نے سائن کیا ہے یہ تو وہ $135 ملین تک پہنچ گیا تھا، اور دنیا بھر کی ایوریج جو ہے وہ 25 سے 27 سنٹ آ رہی ہے ری گیسیفیکیشن کی، جبکہ ہم نے 66 سنٹ میں یہی کام کیا ہے۔ جی بریک کا ٹائم آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اگر مجموعی طور پر بات کی جائے عالمی ریکارڈ اور ٹیکہ کتنے کا لگ گیا عوام کو، بس مختصراً ہمیں بتائیے۔ آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں اس لیے آپ انسسٹ کرتی ہیں کہ ٹیکے کا لفظ ضرور استعمال کیا جائے، تو یہاں لگ بھگ $100 ملین کا ٹیکہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے فواد صاحب، آپ نے بھی سن لیا، ہم نے بھی جان لیا، اور عوام کو بھی یقینی طور پر شوق لگا ہوگا۔ ہماری روایت ہے اپنے پروگرام کے ذریعے موجودہ حکومت کے عالمی ریکارڈز کی نشاندہی کرتے ہیں، تو آج ایک اور عالمی ریکارڈ کے بارے میں ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا۔ تقریباً 100 ملین کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ٹیکہ عوام کو لگ چکا ہے۔ اب کیا اثرات ہوں گے آنے والے وقت میں واضح ہو جائیں گے۔ فی الحال بڑھ رہے ایک بریک کی جانب، بریک پہ سے جب واپس آئیں گے تو مینا کے سانحے کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے مینا سانحے کے حوالے سے، جہاں 40 پاکستانیوں سمیت 800 سے زائد حجاج کرام شہید ہو چکے ہیں، اور معاملہ جہاں اس سانحے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مشرق وسطیٰ میں معاملہ الجھتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور خصوصی طور پر ایران کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مختلف قسم کے سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان ملکوں کی جانب سے۔ سب سے پہلے بات ہم آپ کو بتا دیں کہ ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں حسن روحانی صاحب نے اس موقع پر کیا کہا، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ I must express deep regret over the heart-rending incident that occurred in Mecca on Wednesday for thousands of Muslims, including Iranians. I express my deep condolences to the many families who are now mourning the loss of their loved ones in this tragic event, and emphasize the need for swift attention to the injured as well as investigating the causes of this incident and other similar incidents in this year's Hajj. جی، اور اس کے جواب میں سعودی وزیر خارجہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ معاملے کو الجھایا جا رہا ہے اور یہ ایک عدد سانحہ ہے، اس میں کسی کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے معاملہ۔ فواد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ فواد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم وہ شارٹ بھی سنواتے آپ کی طرف آئیں گے، الفاظ کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، مختلف ممالک کی بات کریں اور معاملہ الجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک تو اتنا بڑا سانحہ ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے مکمل طور پہ سعودی حکومت کو، کس طرح دیکھ رہے ہیں معاملے کو آپ آگے بڑھتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کی جو ہماری جو ٹیم ہے وہ صحیح سارٹ جو ہے وہ نہیں دکھا سکی۔ جو پریزیڈنٹ روحانی ہیں انہوں نے ایک تو ظاہر اردو میں ہونا چاہیے تھا، ہمارا انگریزی کا پروگرام نہیں ہے کہ آپ انگریزی کے اوپر جو ہے وہی ٹیگ اٹھا کے دے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ روحانی ہے انہوں نے بڑا ڈائریکٹ ایکیوز کیا ہے سعودی عربیہ کو، اور کہا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے اتنے بڑے انسیڈنٹ کے اوپر، اور ایک تو انہوں نے کافی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک سفارتی تعلقات کا جو معاملہ ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو پہلے ہی کبھی اچھا نہیں تھا وہ مزید خراب ہو گیا۔ اس کے جواب میں جو سعودی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ایک سانحے کو اس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے اپنی سیاست کے لیے۔ کافی جو ٹمپریچر ہے وہ اس سانحے کے بعد بڑا ہے مڈل ایسٹ میں، پہلے ہی آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ بہت زیادہ بوائل کر رہا ہے، وہاں پہ شامی جو ہم مہاجرین ہیں ان کا مسئلہ چل رہا ہے، عراق میں اپنا مسئلہ چل رہا ہے، مصر جو ہے وہاں پہ پرابلم چل رہا ہے، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات تو کبھی بھی اچھے نہیں تھے، لیکن اس سانحے کے بعد وہ مزید خراب ہو گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ بنیادی طور پہ تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ جب سے کنگ سلمان جو ہے انہوں نے عنان اقتدار سنبھالا ہے سعودی عربیہ میں، تو ان کو پے در پہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلے تو ان کے اپنے انٹرنل پرابلمز ہیں کہ جہاں 13 بھائی جو تھے وہ بھی موجود تھے، آل سعود عبدالعزیز صاحب کے جو 13 بیٹے ہیں وہ بھی موجود تھے، لیکن ان کی جو ہیرارکی ہے، جو لائنیج ہے، اس میں انہوں نے
ان کو ڈائیورژن دے دی اور اپنے جو بیٹے ہیں ان کو انہوں نے ڈیپٹی ولی عہد بنا دیا. تو ایک انٹرنل رفٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد جب شامی مہاجرین کا کرائسس شروع ہوا تو سعودی عرب کے اوپر کافی تنقید آئی کہ سعودی عرب نے اتنی مدد نہیں کی شامی مہاجرین کی جتنی کی جانی چاہیے تھی. تیسرا پھر بڑا واقعہ اس حج کے دوران، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ 2012 میں 30 لاکھ حاجی جو تھے انہوں نے یہ فریضہ حج انجام دیا تھا. اس بار 20 لاکھ حاجی تھے کیونکہ 10 لاکھ جو حاجی ہیں ان کی کوٹا کم کر دیا گیا تھا کیونکہ مدینہ اور مکہ دونوں میں ایکسپینشن کا کام چل رہا تھا. تو پہلے تو کرین گر گئی جو بہت ہی ایک عجیب و غریب واقعہ تھا کیونکہ بڑی بڑی کنسٹرکشنز ہوتی ہیں اور کبھی کرین گرنے کا واقعہ اس طرح کا پیش نہیں آتا جس میں کہ درجنوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اور اس کی تحقیقات ابھی کیا شروع بھی کیا ابھی اس کی بات ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر ایک اتنا بڑا جو ہے وہ واقعہ ہو گیا. اب یہاں پر جو سعودی عرب اور میرے ذہن میں جو دو سوالات آتے ہیں چودھری صاحب، پہلا تو یہ ہے کہ کیا یہ حادثہ حاجیوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا یا یہ حادثہ سعودی حکام کی غلطی کی وجہ سے ہوا؟ جو کرین کا آپ نے ذکر کیا وہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ سعودی حکام کی وجہ سے تھا. اچھا یہاں پر بھی دیکھیں جو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جو واقعہ آیا تھا وہ 1990 میں جو ہے وہ پیش آیا تھا جبکہ 1400 سے زیادہ 1426 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے 1990 میں اسی طرح کی ایک بھگدڑ میں، اسی طرح کی ایک سٹیمپیڈ میں. اچھا اب اس بار جو ہے یہ ایک تو دو ورژنز ہیں، ایک تو ایرانی ورژن ہے اور ایک سعودی عربیہ کا میڈیا کا ورژن ہے. سعودی عربیہ کا جو میڈیا ہے اس میں عرب نیوز اور شرق الاوسط جو بڑے اخبار ہیں وہاں کے سرکاری اخبارات ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر کیا ہو رہا تھا کہ ایک 300 جو ایرانی زائرین ہیں ان کا اجتماع مزدلفہ سے جمرات کی طرف براہ راست جو ہے وہ چلا گیا. یعنی وہ مزدلفہ سے انہوں نے پہلے اپنے کیمپ میں جانا تھا، وہ یہ گلی نمبر 203 ہے بنیادی طور کے اوپر جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 300 کا جو ایرانی عازمین حج کا قافلہ تھا انہوں نے اپوزٹ سائیڈ کے اوپر چلنا شروع کر دیا جس سے کہ سٹیمپیڈ ہوگی. ان کو جو کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے کیمپ میں جائیں گے، جمرات العقبہ میں اپنے وہاں پہ کیمپ میں جائیں گے اور وہاں انتظار کریں گے اور وہاں سے یہ ایک روٹ تھا جو الاٹ کیا گیا تھا. یہ جو سعودی میڈیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 300 عازمین حج نے اپنی جو انسٹرکشنز تھی ان کو وائلیٹ کیا اور گلی نمبر 203 میں اپوزٹ سائیڈ کے اوپر چلنا شروع کر دیا جس سے کہ سامنے سے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو رک گئے. 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی تھی، ایک بھگدڑ مچ گئی اور وہاں پر یہ سارا جو ہے وہ معاملہ ہو گیا. اچھا یہ سعودی میڈیا کا کلیم ہے. ایرانی میڈیا کا کلیم یہ ہے کہ ایک سعودی پرنس جو تھے وہ وہاں پر ان کو ہجوم سے بچانے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی گئیں، ہجوم کو روکنے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں ایک سٹیمپیڈ ہوا اور پھر اتنے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں شہید ہو گئے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ویسے تو آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، ظاہر ہے پتہ چلنا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں انکوائریز یا اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کی کوئی بات سامنے آتی نہیں ہے. جو سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے جی جو سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے وہ 1979 کا سیج آف مکہ ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ خود ہی مکہ کا جو ہے وہ سیج ہو گیا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب ایران میں نیا انقلاب آیا تھا. تو سعودی عرب نے پہلے تو الزام لگا دیا ایران کے اوپر اور خود آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں تو امریکی ایمبیسی کو جلا دیا گیا. یہاں امریکی 2 جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے جن کا بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ کا کوئی بالکل تعلق ہی نہیں تھا اس معاملے سے اور وہ بعد میں خود ہی سعودی گارڈز نکلے کیونکہ وہ 14ویں جو ہجری تھی وہ مکمل ہو رہی تھی اور ایک اس کا بھی وہ معاملہ تھا. لیکن بہرحال نہ اس واقعے کا 79 کی کوئی تحقیقات سامنے آئی، نہ 1990 کے معاملات کی کوئی تحقیقات سامنے آئی اور اب سعودی عرب کے اوپر بہت تنقید بڑھ رہی ہے جس طرح ایران کی تنقید بڑھ رہی ہے، باقی ملکوں کی تنقید بڑھ رہی ہے کہ یہ جو آپ جو معاملات ہیں اگر آپ اس کو نہیں کر رہے تو آپ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے حوالے کیا جائے جو حج کے انتظامات لے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سعودی ورژن لیں. فواد صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، مختلف ممالک بھی سوال کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا معاملہ تو ہمیشہ سعودیہ میں دب جاتا ہے،
अब क्या लग रहा है, इतना आसान होगा ये मामला दब जाना या कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा? देखें, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई सही सच जो है वो सामने आ सकेगा। जो तनकीद है सऊदी अरेबिया के ऊपर वो ये है कि हज इंतजामात के ऊपर उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, लेकिन हकीकत ये है, इसका दूसरा पहलू ये है कि सऊदी हुकूमत बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती है हज के ऊपर। एक पूरा हज रिसर्च सेंटर है सऊदी अरेबिया में, जिसका काम सिर्फ ये है कि वो हज के जो इंतजामात हैं उनके ऊपर रिसर्च करे और देखे कि मामला जो है वो कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। और वो जो हज रिसर्च सेंटर है उसकी तहकीकात, उसकी जो कह लें कि सिफारिशात हैं, उनके ऊपर जो खादिमुल हरमैन अल शरीफैन है, जो उन्होंने ये अपना टाइटल जो है किंग का वो है आज वो लिया हुआ है उन्होंने, वो इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, लेकिन अभी तक आप सही है कि कोई भी आदमी उससे मुतमईन नहीं है। अब देखते हैं कि आगे चल के बात कैसे निकलती है। इज्तिमा बहुत बड़ा है। चौधरी साहब, पिछले 100 सालों में जितने भी स्टैम्पीड्स हुए हैं, जितने भी इस किस्म की भगदड़ें हुई हैं, उनमें जो 5 खूनी तरीन थे वो मिना की वैली में हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इज्तिमा जो होते हैं, या तो वो मजहबी इज्तिमा होता है, या वो तफरीही इज्तिमा होता है, या वो सियासी इज्तिमा होता है। पिछले 100 साल की तारीख ये बताती है कि जो इस किस्म की भगदड़ होती है वो ज्यादातर मजहबी इज्तिमात में होती है, और 80% जो है वो या अफ्रीका या एशिया में होती है। तो एक कनेक्शन नजर आ रहा है कि मजहबी इज्तिमा और एशिया यानी कि तरक्की पजीर ममालिक में, तो इसका कोई आपस में कनेक्शन नजर आता है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या तो उनके पास क्राउड मैनेजमेंट की टेक्निक्स नहीं है, और फिर साथ ही साथ मजहबी इज्तिमात। अब इंडिया में जो मजहबी इज्तिमात होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और उनमें हर साल जो है वो सैकड़ों के हिसाब से हलाकतें भी होती हैं। ये जो कुंभ का मेला है डॉक्टर साहब, जो 12 साल के बाद होता है, उसमें तो कितने लोग उसमें शरीक होते हैं? इलाहाबाद में हर 12 साल के बाद 3 करोड़ लोग उसमें होते हैं, और जो पोप फ्रांसिस का मनीला में इज्तिमा था उसमें 60 लाख लोग थे, और इसमें किसी किस्म की उस किस्म की भगदड़ नजर नहीं आई। कुंभ मेले में बेतहाशा हलाकतें होती हैं और हर 12 साल में होती हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें 3 करोड़ लोग शामिल हो जाते हैं। वहां पर फर्क एक ये है डॉक्टर साहब के जो हमारा ये जो हज है, इसका एक जो चीज है कि ये तो फिक्स मुकामात हैं, पता है कि यहीं पे हज होना है और यहीं पे ये सारा कुछ होना है, और वो आप इंतजामात जो है वो उस तरह से करते हैं। ये जो मेला है या जो कई और जो इज्तिमात हैं, उनका एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनकी जगह एक फिक्स नहीं है, वो एक विसिनिटी फिक्स है। मसलन गंगा के किनारे के ऊपर होता है, और वहां पे जिस तरह आप बता रहे हैं कि 3 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं। फिर वहां पे जो एपिडेमिक्स हैं, अभी आप देखें कि यहाँ पे हज में सऊदी हुकूमत को अगर आप क्रेडिट देखना चाहें तो उन्होंने ये कम से कम किया है कि वहां पे एपिडेमिक नहीं फैलती, वहां पे जो टीके वगैरह हैं वो लगवाए जाते हैं, इंतजाम किया जाता है। लेकिन इन जगहों के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होता, और इन जगहों पे काफी होता है। लेकिन ये आप बता रहे हैं कि 5 बड़े जो भगदड़ के 100 साल में हुए हैं वो मिना में ही हुए हैं, ये आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस दफा जो भगदड़ का मामला था ये 25 साल रिकॉर्ड है। जैसे आपने भी बताया कि लास्ट रिकॉर्ड 1990 का था, वो 1426 शहीद हो गए थे, और ये अब 25 साल के बाद ये पहला रिकॉर्ड बन जाएगा। एक और रिसर्च है 1980 से 2007 तक, और उन 27 सालों में 215 स्टैम्पीड, 215 भगदड़ के वाक़े हुए हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में लगभग हर साल 6 ऐसे वाक़यात होते हैं, और ये पिछले 27 सालों में 7,000 लोग मर गए थे, अपनी जानें खो बैठे थे, और 14,000 इंजर्ड हुए थे। तो ये एक मॉब मेंटेलिटी भी का रोल इसमें प्ले होता है। लेकिन दोबारा से कनेक्शन मुझे वही नजर आता है, मजहबी इज्तिमा और तरक्की पजीर ममालिक। जो तरक्की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जरूर स्टैम्पीड होती है, लेकिन बहुत कम होती है फ्रीक्वेंसी, और उसमें हलाकतें भी कम होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब फरा यहाँ एक ही जुड़ा एक मसला और यहाँ पर है फरा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि हज पॉलिसी के जो तहत, और जो सऊदी अरब की हज पॉलिसी है, वहाँ पे ये जो लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं उनकी बॉडीज ट्रांसपोर्ट नहीं की जाएंगी पाकिस्तान में या ईरान में या कहीं पे भी, उनको वहीं पे दफन किया जाएगा। अब यहाँ पर एक मसला खड़ा होता है, वो ये है
کہ پاکستان میں جو سنی اور پھر بریلوی خصوصاً اور ایران میں جو شیعہ ہیں ان کے جو عقائد ہیں میت کے بارے میں وہ بہت مختلف ہیں سلفی عقیدے سے جو سعودی عرب کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب نے تو جو جنت البقیع کے اوپر بھی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی قبروں کے معاملے میں ان کے جو عقائد ہیں وہ بڑے مختلف ہیں, اور انہوں نے تو وہاں پہ نہیں رکھتے, ان کے نام و نشان بھی نہیں رہتے قبروں کے خاص عرصے کے بعد. لیکن جو یہاں پہ چودھری صاحب تھوڑی سی پاکستان کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجئے, یعنی کہ اس کو کئی دن گزر گئے ہیں اور آج پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے حکومتی ریسورسز کی طرف سے کہ کتنے مسنگ ہیں ابھی بھی پاکستانی, کتنے شہید ہو گئے ہیں. اس کو اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بقرعید کی جو چھٹیاں تھی شاید اس کے چکر میں جو ہے وہ کافی تنقید کا نشانہ بنایا جائے. جی فواز صاحب, وہاں پر تو حج ڈپارٹمنٹ پورا موجود تھا. 100 لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ مسنگ ہیں. 100 لوگوں کا 3 دن سے پتہ نہیں چلا ابھی تک, اور امکان یہی ہے کہ انفارچونیٹلی ہلاکتوں کی تعداد بڑھے گی. اچھا, اب دوبارہ میں آپ کو یہ آؤں گا کہ یہ جو یہاں پر لوگ ہیں, بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کے جو پیارے ہیں, ان کی میتیں پاکستان واپس لائی جائیں تاکہ وہ یہاں پر ان کو دفنا سکیں. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ہماری جو منسٹری ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. حالانکہ پی آئی اے جو ہے وہ اس کی اپنی پالیسی کے تحت باؤنڈ ہے کہ وہ جو لوگ باہر پاکستان میں ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو وہ لے کے آئے گا پاکستان. اور جنیوا ایکارڈ بھی فرینکلی یہی ہے کہ جو میت ہے اس کے متعلق جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ واپس جو ہے وہ حوالے کی جاتی ہے. ایون دشمن ملکوں میں آپ کو پتا ہے کہ میتوں کا جو ہے وہ معاملہ یہ ہے. تو یہاں پر یہ جو ایک کانفلکٹ ہے یہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر جاری ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے تو کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس معاملے سے سعودی عرب کس طرح نمٹے گا؟ اگر باؤنڈ ہوتا ہے اور ایک انٹرنیشنل اس کے معاہدے کے تحت کرنا چاہیے تو کیا سعودی عرب کرے گا؟ ابھی تک تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کی منسٹری نے بھی یہی صاف انکار کیا ہے کہ وہ نہیں کریں گے. لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ اس کے اوپر دباؤ جو ہے وہ کیسے آتا ہے. اور سعودی حکومت کے اوپر یہ انہوں نے پہلے جو لوگ جو شہید ہوئے تھے کرین حادثے میں ان کو غالباً انہوں نے 5 لاکھ جو درہم ہے وہ دینے کا اعلان کیا تھا. آپ دیکھنا یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اب لوگوں کو جو ہے وہ دے تو نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ حج اکانومی اٹ سیلف ہم نے ڈسکس بھی کی تھی کہ بہت بڑی ہے. اور سعودی عرب کا کہہ لیں کہ بہت ہی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جو پوری عالمی امہ ہے, اسلامی امہ ہے, اس کے تمام ہی ممالک سے ہرٹ ہوئے ہیں. وہ تمام ہی کی جو معاملات ہیں ان کو سعودی عرب کو سنبھالنا پڑے گا. کافی مشکل ٹاسک ہے سعودی حکومت کا آگے, بہت مشکل معاملہ اور گمبھیر ہوتی صورتحال. سانحہ منا کے حوالے سے سعودی عرب کو جو کرٹیسزم سہنا پڑ رہا ہے اور جو معاملات نمٹانے کے لیے کوششیں سعودی عرب کی جانب سے جاری ہیں, اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کی. بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی جانب, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو خونی چاند کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے خونی چاند کے حوالے سے. بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ میں کس متعلق بات کر رہی ہوں. یہ مکمل چاند گرہن تھا جو کہ 27 اور 28 ستمبر کی درمیانی شب دیکھا گیا. اور یہ اگر چاند کے سال کی بات کی جائے, لونر منتھ جو ہوتا ہے اس کا چوتھا چاند گرہن تھا. اور اب 2033 میں ڈاکٹر صاحب اس طرح کا چاند گرہن جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا. سپر مون بھی کہلایا اور بلڈ مون بھی کہلایا گیا. فواز صاحب آپ بتائیے, انفارچونیٹلی کہیں یا جیسے بھی, پاکستان میں تو نہیں دیکھا گیا, مختلف ممالک میں دیکھا گیا. آپ نے بھی کافی کچھ فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہیں اس پہ اس بارے میں پڑھا ہوگا. جی بالکل. اور آپ کو خونی چاند دیکھنے کا شوق ہے پاکستان میں؟ میرا خیال ہے بچت ہو گئی ہے یہاں پہ. تو اب سامعہ ہمارے ساتھ آئیں گی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن فرح یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹیل ہے فرینکلی. 2 بڑے مشہور اس وقت جو کرسچین پیسٹرز ہیں, مبلغ ہیں, مسیحی مبلغ ہیں, ایک مارک بلٹز ہیں اور دوسرے چارلز ہیگی ہیں. چارلز ہیگی نے بنیادی طور کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کا نام 2013 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام تھا 4 Blood Moons Something About to Change. اچھا, اور انہوں نے یہ بنیادی طور کے اوپر جو مسیحی دنیا ہے وہاں پر یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو خونی چاند یا بلڈ مون یا پھر ریڈ بلڈ مون جس کو آپ اور جو آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں ہے بھی بالکل جو ہے وہ بلیک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کی ایک مسیحی برادری, مسیحیوں کے اندر ایک یہ بحث ہے
کہ یہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا سال ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ٹائم ہے، دا اینڈ آف ٹائم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ جو خصوصاً یہ جو چارلز ہیگی ہیں، یہ اس تھیوری کے اوپر یا اس کے فلسفے کے اوپر بہت جو ہے انہوں نے اس کے اوپر یہ پوری کتاب لکھ دی ہے، اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے 2013 سے ہی اس کتاب کے آنے کے بعد سے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور کے اوپر چودھری صاحب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جی چودھری صاحب تھوڑی سی وضاحت کر دوں. چاند گرہن کی بات ہو رہی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ زمین بیچ میں آ گئی ہے، اس کی دوسری طرف سورج ہے اور اس کی دوسری طرف جو ہے وہ چاند ہے. زمین بیچ میں ہے، تو جو سورج کی روشنی ہے وہ مکمل طور پہ چاند تک نہیں پہنچ رہی، تو یہ چاند گرہن ہو جاتا ہے. اب دو قسم کے گرہن ہیں، ایک تو جزوی گرہن کہلاتا ہے اور ایک مکمل گرہن کہلاتا ہے. یہ جو اس میں اتنا فوکس اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ یہ اس دفعہ 4 مکمل چاند گرہن ہیں، اور ان 4 مکمل چاند گرہن کے درمیان میں کوئی بھی جزوی گرہن نہیں آیا. اس لیے یہ ایک سپیشل ٹائم بن گیا ہے، جو کہ اس کی پہلی سیریز جو ہے وہ اپریل 14 اور 15 کی رات کو دیکھی گئی تھی، اور اس کے بعد مسلسل 3 ایسے مکمل چاند گرہن ہوئے ہیں. اب یہ 4 مکمل ہو گئے ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی بھی جزوی چاند گرہن نہیں آیا. کیوں اسپیشل ہے؟ فواد صاحب نے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، اور کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی میں کچھ اسپیشل تھا اس چاند گرہن میں؟ ہم جان لیتے ہیں. سامعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سامعہ بے حد شکریہ، ماہر علم نجوم، اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو خونی چاند کے بارے میں سامعہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہے یہ، اور کیا اس کا واقعی کوئی اثر ہوتا ہے یا صرف بے بنیاد یہ ساری باتیں ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو مجھے موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر ان گرہنوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو ہمیں کبھی بھی نماز کسوف اور نماز خسوف کا حکم نہ دیا جاتا. ہمیں یہ نوافل پڑھنے کو اسی لیے کہا گیا کہ ان کی نحوستوں کے جو اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے. ٹھیک، تو اس لیے ان کی اہمیت کو انکار نہیں کیا جا سکتا. اب دوسرا یہ کہ جس طرح یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، میں مختصر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہودی لابی کا ماننا یہ ہے کہ جب اس طرح بلڈ مون لگتا ہے تو انہیں پہلے غم ملتا ہے پھر خوشی ملتی ہے. یہ ان کا ماننا ہے. لانگ ٹائم بیک لگا، اب یہ دوبارہ اس طرح پھر لگا ہے، اور اس سے وہ کیا آپ اس کے اثرات جو آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے کہ یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ایک اپنی منوپلی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں پہ کہاں کہاں کیسے کیسے سختیاتی داشت، اسی جو جیسے یہ جو تنظیم آپ دیکھ رہے ہو، یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی سے کڑی جب ملے گی تو کہانی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ بھی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے کہ یہ ایک آخری زور لگایا جائے گا جس کے سامعہ اثرات پاکستان کے اوپر کیا آپ کا علم نجوم کے مطابق پاکستان پہ کیا اثرات آئیں گے؟ مانگ سکتے ہیں لیکن ان کی نیگیٹیوٹی سے انکار نہیں کیا. اچھا سامعہ، مختصراً یہ بتا دیجئے کہ کیا آخرت کا وقت نزدیک آ رہا ہے؟ کیا یہ آخرت کے وقت کے نزدیک آنے کی کوئی نشانی ہے؟ سچی بات ہے، اس بات کا تو جواب اسکالرز دے سکتے ہیں، لیکن اگر جو ہمیں جس طرح کے واقعات ہم اپنے ریلیجن میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں جو سچ دل خوف تو کھاتا ہے، لیکن میں آپ یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک آخری زور لگایا جائے گا مسلمانوں کے خلاف، اور پھر وہی ایک بات ہے کہ مسلمان شاید پھر سے جب یونٹی بنے گی اور وہ مسلمان پھر سے ان کا بول. سامعہ فواد صاحب بھی جاننا چاہ رہے ہیں مسلم دنیا کے اوپر اثر کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا، یہ بتائیے پاکستان کے لیے کیا آپ دیکھ رہی ہیں، اس کا کیا اثر ہونے والا ہے؟ پاکستان کے بدقسمتی سے 10ویں گھر میں لگا ہے، جہاں پہ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر سے کچھ ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں. پاکستان کی اندرونی پالیٹکس پہ بھی اس کا اثر پڑے گا اور ایسے واقعات ہوں گے
جو لہٰذا وہ باقی تو اب ظاہر ہے میں تو نجومی نہیں ہوں لیکن ہے اور اگر وہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. اور جیسے سامیہ نے کہا کہ سب کے سوال سے ہم نے تفصیلاً اپنے پروگرام میں بات کی. آپ سے اجازت لینے کا، اپنا خیال رکھیے.